अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माहम को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। आज किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मुमकिन हो तो आप आज दफ्तर से छुट्टी ले लें ताकि सारे इंतज़ामात बेहतर तरीके से मुकम्मल हो जाएं। सुनाए लड़के वाले बहुत दौलतमंद और खुशहाल लोग हैं। खाते पीते खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लड़का भी अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि खाने पीने की हर चीज़ मुकम्मल हो और किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। आप तो जानती हैं कि पूरे खानदान में जैसा जायकादार खाना आप पकाती हैं, वैसा कोई और बना ही नहीं सकता। मैंने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी तो दिल से माहम के लिए नेक तमन्नाएं निकली कि अल्लाह ताला उसके नसीबों में बेहतरी करे। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप फिक्र न करें, मैं सबको संभाल लूंगी और ऐसा मज़ेदार खाना तैयार करूंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर वो भी मुस्कुरा दी। फिर मेरे करीब आई, मेरी गाल पर मोहब्बत से लब रखकर कहने लगी, तुम्हारी यही खूबी हमेशा जोड़े रखती है हमें। मैं जानती हूँ कि तुम हर चीज़ को एहसन अंदाज से संभाल लोगी। मैं खामोशी से उन्हें देखती रह गई और फिर अपने मोबाइल से कोलीग को फ़ोन करके कहा कि आज मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगी, मेरी तरफ से छुट्टी की दरख्वास्त दे देना। बर्तन धोने के बाद मैं वहीं किचन में हांडी के लिए मसाला तैयार करने लगी। सोचा कि आज चिकन और सब्जियों वाली बिरयानी बनाऊं ताकि मेहमानों पर अच्छा असर पड़े। लेकिन दिल के अंदर छुपे हुए जज्बात कहीं ना कहीं सर उभार रहे थे। वही जज्बात जो हर लड़की के दिल में होते हैं और मेरे दिल में भी थे। ये खातून जो मेरे पास आई थीं और कह के गई थीं कि आज माहम के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरी माँ नहीं थी बल्कि मेरे छोटे भाई की बीवी थी। और मैं उनकी देवरानी नहीं बल्कि नंद थी। मैं जिंदगी के 45 बरस गुजार चुकी थी और अपनी पूरी जिंदगी अपने भाइयों के लिए वक्फ कर दी थी। माहम मेरे छोटे भाई की बेटी थी, वो भाई जो सिर्फ मुझसे छोटे थे, बाकी दोनों भाइयों से बड़े थे। और आज मैं ये दावत अपनी भतीजी के मुमकिना ससुरालियों के लिए तरतीब दे रही थी। मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, लेकिन दिल के अंदर जो कैफियत चल रही थी वो सिर्फ मेरा दिल ही समझ सकता था, क्योंकि इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। इसलिए मैं हर दिन जीकर भी अंदर से मर जाती थी। अब तो मेरे तीनों भाई शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी जवान हो चुके थे, सब एक ही घर में रहते थे। इन्हीं ख्यालों में गुम मुस्कुराते चेहरे के साथ कामों में मसरूफ थी कि रिश्ते वाले आ पहुंचे। खाने की तमाम तैयारी मुकम्मल थी। मेरी भतीजी किचन में आई, नहायत सलीके से खाने के बर्तनों को निकाला और मेज पर सजा दिया। लेकिन जब मेहमानों के सामने खाने की बात हुई तो सबने यही कहा कि ये सारा खाना माहम ने अपने हाथों से तैयार किया है। फिर जब मेहमानों ने खाने का जायका चखा तो वाकई वो उंगलियां चाटते रह गए। मगर इसी दौरान जब माहम की होने वाली सास की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे बहन, आप भी हमारे पास आकर कुछ देर बैठे, हम आपसे भी कुछ बातें करना चाहते हैं। जब से हम आए हैं आपको तो बस कामों में मसरूफ देखा है, कभी इधर तो कभी उधर। महम की होने वाली सास की बात सुनकर मेरी भाभी ने फौरन मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए झूठी मुस्कुराहट के अंदाज में कहा, बस ये अपनी भतीजी से मोहब्बत ही इतनी करती है। इसका कहना था कि आप लोग बैठकर बातचीत करें, मैं तब तक खाने पकाने में माहम की मदद कर देती हूँ। भाभी ने बड़ी खूबसूरती से बात संभाल ली थी। माहम की सास ने मुझे गौर से देखा और कहने लगी, माशाल्लाह, आप तो बहुत खूबसूरत है, इस उम्र में भी इतनी हसीन लगती हैं, तो जवानी में न जाने कितनी दिलकश होंगी। आप तो वाकई क्यामत ढाती होंगी सब पर। इतना कहकर वो खुद भी हंसने लगी और मैं महज एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चुप रही। फिर वो थोड़ा संजीदा अंदाज इख्तियार करते हुए बोली, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ऐसी कौन सी वजह थी कि आपकी शादी ना हो सकी? इतनी प्यारी और खूबसूरत खातून है, यकीनन आपके लिए तो कई रिश्ते आए होंगे। उनकी बातें सुनते हुए मैं एक लम्हे को बहुत गहरे ख्यालात में डूब गई, जैसे वक्त थम सा गया हो। फिर मैंने सर झटक कर नरमी से कहा, नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस मैंने खुद ही फैसला किया था कि शादी नहीं करनी। मैं बात को अधूरा सा छोड़कर किसी न किसी बहाने से वहां से उठ गई थी। रिश्ता तय हो चुका था और चंद रोज बाद माहम की शादी होने वाली थी, लेकिन मैं अपने कमरे में अकेली बैठी न जाने कितने बरस बाद बेइख्तियार रो पड़ी थी। मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था
کہ آج کے بعد نہیں رہوں گی، چاہے میری زندگی جیسی بھی ہے میں اسے قبول کر کے جوں کی توں گزاروں گی۔ مگر آج جب میں نے اپنی بھتیجی کو ان رسم و رواج سے گزرتے دیکھا تو دل میں ایک درد سا جاگا، ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں خود اسی عمر سے گزری تھی، انہی خوابوں اور امیدوں کے ساتھ۔ میرے ماضی کی پرتیں جیسے کھلنے لگیں، میں تھکن سے چور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور مجھے سالوں پرانے لمحے یاد آنے لگے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور میرے بعد 3 بھائی تھے۔ وہ تینوں بھائی مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھے۔ ہمارے ابا نے کبھی ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں کیا تھا، لیکن گھر کے حالات کچھ خاص نہیں تھے جس کی وجہ سے گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ جب بھائی بڑے ہونے لگے تو ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی بڑھنے لگا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر پہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گی تاکہ تھوڑا سا سہارا بن سکے، اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ابا کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ اکثر بیمار رہنے لگے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ہمارے ابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پورے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ چکی تھی۔ چونکہ بھائی ابھی چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں کوئی کام کرنے نہیں دیا۔ میری اماں مجھ سے کہنے لگیں، بیٹا تو ہی اب ہمارا بڑا بیٹا ہے، سارے گھر کی ذمہ داریاں تو نے اٹھانی ہے، تو مرد بن کر ہمیں پالے گی۔ میں نے اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سنی تو میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ماں تم فکر مت کر، دیکھنا ابا کس قدر پرسکون ہوں گے، ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی کیسے اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے۔ وہ باتیں تھیں جو میری اماں کی ڈھال تھیں، میں سب کو سنبھال لوں گی۔ انہی دنوں میں نے گورنمنٹ نوکری کے لیے اپلائی کیا اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری وہ نوکری لگ گئی۔ گورنمنٹ کی نوکری لگنا تھی کہ میری تنخواہ بھی اچھی ہو گئی اور یوں گھر کے خرچے دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ بلا شبہ میں بہت حسین تھی۔ جس دفتر میں کام کرتی تھی اس دفتر میں بھی کئی لڑکے مجھے پسند کرنے لگے، لیکن میرا دھیان صرف اور صرف اس طرف تھا کہ میں جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، انت تک محنت کرنی ہے، اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ جس عمر میں لڑکیوں کے خوابوں میں شہزادے آیا کرتے ہیں، میں سوچتی تھی دودھ ختم ہے، گھی ختم ہے، آٹا بھی آنے والا ہے۔ میرے بھائی بھی ساتھ پڑھائی پر توجہ دے رہے تھے، اور اسی بیچ میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے مرنے کے بعد تو میرے سر پر دوہری ذمہ داری آ چکی تھی۔ پہلے جب میں باپ کے جانے کے بعد باپ بن کر اپنے بہن بھائیوں کو پال رہی تھی، اماں کے جانے کے بعد اپنے بھائیوں کی ماں بھی بن چکی تھی۔ نہ صرف گھر کی ساری ذمہ داری اٹھاتی، ان کا کھانا پینا، کپڑے استری، جھاڑو پوچھا سب کچھ کرتی، بلکہ گھر کے باہر جا کر بھی نوکری کرتی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے کئی رشتے آئے، ہر ایک کی نظر اس پر تھی کہ میں ایک نوکری والی لڑکی ہوں، نوکری کرتی ہوں، پیسے کماتی ہوں۔ اگر ان کا بیٹا کوئی کام نہ بھی کرے گا تو بھی میرا پیسوں سے گھر چلتا رہے گا۔ ہر کوئی بڑی میٹھی زبان رکھ کے ہمارے ہاں آتا، میرا رشتہ مانگا کرتا، لیکن میں اس وقت اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہر رشتے کو انکار کرتی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے چھوٹے بھائی میرے جانے کے بعد کیسے گزر بسر کریں گے۔ ابھی تو ان کی نوکری نہیں لگی، اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو ان کا خرچ کیسے چلتا؟ وہیں میرے رشتے آتے تو میرے بھائی بھی افسردہ ہو جایا کرتے تھے اور کہتے، آپی اگر آپ کی شادی ہو گئی، آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ اس گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ہم لوگ تو ابھی کچھ کماتے ہی نہیں، پڑھائی بھی اس قدر مشکل ہے، مہنگی بھی ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچتا کہ ہم کسی اکیڈمی کو جوائن کر لیں یا پھر ساتھ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لیں۔ ہمیں تو بس آپ کا آسرا ہے۔ میرے بھائی اس طرح کی باتیں کرتے تو میں یہ سوچنے لگتی کہ میرے بھائی میری ذمہ داری ہیں، اگر میں نے شادی کر لی تو ان کا کیا ہوگا؟ کون ہے جو ان کی ذمہ داریاں اٹھائے گا؟ یہی سوچ کر ہر آنے والے رشتے کو میں ٹھکراتی گئی۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میرا بڑا بھائی جو کہ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اس کی نئی نئی نوکری لگی۔ جب اس کی نوکری لگی تب تک میں 35 سال کی ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میرا ایک بھائی تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور دوسرا بھی دھیرے دھیرے نوکری کرنے لگے گا۔ لیکن میں اس روز بیٹھی ہی اپنے بھائی کی شرٹ کا بٹن لگا رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آپی
مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کہنے لگی، ہاں بولو کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں۔ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر کہنے لگا، میں نے آپ کو بتانا تھا، یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی ہے جس کا نام کائنات ہے۔ میں نے کہا، ہاں پڑھتی تھی، کیا ہو گیا اسے؟ سب خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا، سب خیر ہے، لیکن دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں ٹھٹک چکی تھی۔ میں کہنے لگی، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ابھی تو تمہاری نئی نئی نوکری لگی ہے، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تم شادی کی باتیں کر رہے ہو؟ ارے اگر شادی کرو گے تو تمہیں چھٹیاں لینی پڑیں گی، ابھی کون سا اتنی دیری ہوئی ہے؟ میں جا کر اس لڑکی سے ملتی ہوں، منگنی وغیرہ کر دیتے ہیں، شادی کچھ عرصے تک کر لیں گے، تب تک تم نوکری پہ صحیح طرح توجہ دے لو۔ اس کے گھر والے آخر مانیں گے، تمہیں بھی تو ابھی تنخواہ ملنا شروع نہیں ہوئی۔ لیکن وہ اگلے ہی پل کہنے لگا، آپ ہیں نا، ہمارے گھر کے خرچے تو اٹھا ہی رہی ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ اگر میری شادی کائنات کے ساتھ نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں خاموش ہو چکی تھی۔ میں ایک وفادار بہن کی طرح اپنے بھائی کا رشتہ لے کر اس کی پسندیدہ لڑکی کے ہاں چلی گئی۔ لڑکی والوں نے پہلے تو ناک منہ چڑھایا، لیکن پھر جب انہوں نے میری جاب اور میری تنخواہ کا سنا تو اگلے ہی پل مان چکے تھے۔ جانتے تھے کہ لڑکا کچھ کرے نہ کرے، سارے گھر کی ذمہ داری تو میں اٹھا لوں گی۔ ویسے بھی میرے والد اپنی وفات سے پہلے یہ گھر میرے نام کر چکے تھے، پورے گھر کی ذمہ داری میں نے اٹھا رکھی تھی، سب کچھ میں نے دیکھنا تھا، اسی لیے میرے والد نے وہ گھر بھی میرے نام کر دیا تھا۔ یہ بات وہ لوگ بھی جان چکے تھے، اسی لیے شادی بھی میرے بھائی کی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ بڑی بھابھی گھر میں آ چکی تھی اور میں یوں ہی پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگی، کیونکہ بھائی کی شادی پر کیے جانے والا خرچہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ مجھے لگا بھابھی گھر میں آئے گی تو میرا کوئی ہاتھ بڑھ جائے گا، مجھے تھوڑا ریلیکس ملے گا، میں دفتر سے گھر آ کر تھوڑا بہت آرام کر کے کام کر بھی لیا کروں گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ بھائیوں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بھابھی کو بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ وہ مجھے یوں مکھن لگاتی جیسے دنیا میں وہی سب سے زیادہ مجھے محبت کرنے والی ہو، لیکن اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ خیر میں اپنے بھائی کی وجہ سے اپنی بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بچوں سے نوازا۔ پھپھو کو تو ویسے بھی اپنے بھتیجے بھتیجوں سے بہت محبت ہوتی ہے۔ میں اپنے بھتیجے بھتیجوں کا بھی بہت خیال رکھنے لگی، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ یوں جب میرے بھائی اور بھابھی کو کبھی کہیں جانا ہوتا تو وہ لوگ بچوں کو میرے پاس چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے اور پھر خود باہر گھومتے پھرتے انجوائے کرتے، اور میں گھر کی ہو کر رہ چکی تھی۔ وقت نے جو ہی آگے بڑھنا شروع کیا، میرے باقی دونوں بھائی بھی شادی کر چکے تھے۔ شادی کرنے کے بعد اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پہلے اس گھر میں ہم چاروں ہوا کرتے تھے، تب میرے تینوں بھائی میرے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم سب بیٹھے دن بھر کی باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے، اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جایا کرتے تھے۔ لیکن اب تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے بھائی اپنی اپنی من مرضی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے بچے پیدا کر کے اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے، اور میں تن تنہا اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی ان کے کمروں سے آنے والی ہنسنے کی آوازیں سن رہی تھی، بچوں کی کلکاریاں سن رہی تھی۔ بے ساختہ میرے دل میں خیال آیا تھا، لیکن آج میری بھی شادی ہوئی ہوتی، میرے بھی بچے میرے قد تک آ رہے ہوتے، کوئی مجھے بھی مما بلاتا، کوئی میرا بھی ایسا ہمراز ہوتا جو میرے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرتا۔ میرے بھائیوں کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں بچا تھا۔ اب اگر میں پلٹ کر پیچھے ماضی میں دیکھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کاش اس وقت میں شادی کر لیتی، کاش کوئی ایسا لڑکا ہوتا جو گھر داماد بننے کو تیار رہتا، یا پھر اسی محلے میں کرائے پر گھر لے لیتا۔ میں اپنے بھائیوں کے بھی خرچ اٹھاتی رہتی اور اپنی ازدواجی زندگی بھی آگے بڑھائی رکھتی۔ لیکن اب کیا فائدہ، اب تو وقت بہت آگے نکل چکا تھا، میری عمر 40 کے لگ بھگ ہو چکی تھی جب ایک روز میں گھر کا سودا سلف ختم ہونے پر گھر سے باہر نکلی، کیونکہ تینوں بھائی اور بھابھیاں تو آج باہر کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ مجھے ساتھ اس لیے نہیں لے کر گئے
کہ گھر کا خیال کون رکھے گا؟ آج کل تو حالات خراب ہیں، اس لیے گھر میں کسی نہ کسی کا ہونا تو لازمی ہے۔ اور میں پھیکا سا مسکرا کر کہہ چکی تھی کہ ہاں جاؤ، یہی تو دن ہے تم لوگوں کے، گھومنے پھرنے کے، انجوائے کرو، میں گھر ہوں، گھر کی رکھوالی کر لوں گی۔ اور وہ لوگ میرا دل بہلانے کے لیے میرے منہ پر مجھے اتنا بھی نہ کہہ سکے کہ آپ بھی چلیں۔ ہر وقت دفتر اور دفتر سے گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی رہتی ہیں۔ لیکن بہرحال شاید یہی میری زندگی تھی۔ اس روز جب میں سودا سلف لینے کے لیے باہر نکلی تو راستے میں مجھے 2 گلی چھوڑ کر رہنے والے اشفاق صاحب دکھائی دیے۔ ہاں، وہی اشفاق صاحب جب میں نئی نئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی تو ان سے مجھے ایک اپنائیت سی محسوس ہوئی تھی، یا پھر یوں کہہ لو کہ مجھے ان سے محبت سی ہونے لگی تھی۔ وہ بھی میرے لیے اپنے دل میں کچھ ایسے ہی جذبات رکھتے تھے۔ لیکن میرے والد کی وفات کے بعد اور پھر گھر کی ذمہ داریوں کے بعد یہ سب کچھ تو میں کہیں بھول ہی چکی تھی۔ اس کے بعد اشفاق صاحب نے بھی شادی کر لی، لیکن 2 سال پہلے ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اشفاق صاحب کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط کردار کے مالک تھے، بلکہ شریف اور اچھے انسان تھے۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آئے، سلام دعا کرنے لگے۔ آج مجھے لگ رہا تھا جیسے ان کے دل میں میرے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہو۔ اسے کہنے لگے، اپنا نمبر دے دیجئے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ میں نے جب ان کے منہ سے یہ سنا تو پہل میں تھوڑا ہچکچائی، لیکن پھر اپنا نمبر ان کو دے دیا۔ نہ جانے کس بارے میں وہ بات کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اسی شام ان کی کال بھی آ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے، دراصل میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری پہلی بیوی وفات پا چکی ہے، اب تو آپ کے بھائی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں، آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ آپ کو بھی خوش رہنے کا حق ہے، اپنی زندگی آگے بڑھانے کا حق ہے۔ اشفاق صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اب اگر اس عمر میں شادی کرتی تو میرے بھائی کیا رد عمل اختیار کرتے؟ بہرحال میں نے گہری سانس خارج کر کے انہیں شادی سے انکار کر دیا کہ نہیں، میری عمر اب شادی کی نہیں رہی، میرے پاس اپنی جاب ہے، اپنا پیسہ ہے، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں نے ان کا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا اور میں آج 45 سال کی ہو چکی تھی۔ 45 سال کوئی کم عرصہ تو نہیں ہوتا۔ مجھے لگا بھائی تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، بھابیاں بھی میری عزت اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ایک تو میں اس گھر کی بڑی ہوں، ان کے شوہروں کو بالکل ماں بن کر پالا، باپ بن کر ہر خرچ اٹھایا، جبکہ دوسرا وہ میری عزت اس لیے کیا کرتی تھیں کیونکہ میں اس گھر کی مالک تھی۔ مجھے لگا تھا اگر میں اپنے بھتیجوں کے ساتھ اپنے مراسم اچھے کروں گی تو کل کو یہ بھی میرے ساتھ یوں ہی اچھے اور وفادار رہیں گے۔ اگر میرے بھائی اور بھابیاں مجھ سے اپنا تعلق خراب کر بھی لیں تو میرے بھتیجے اور بھتیجیاں میرے لیے میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے میرے ساتھ مطلب کا رشتہ رکھنے لگے۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب میں بخار میں تپ رہی تھی، میرا وجود آگ میں تپ رہا تھا، اور تبھی میرے بھائی میرے کمرے میں آئے۔ مدتوں بعد اپنے تینوں بھائیوں کو کمرے میں دیکھ کر میں بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھی۔ مجھے لگا شاید تینوں میری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی میری صحت کا نہیں پوچھا، بس کہا کہ دوائی لی ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا ہاں لے لی۔ تو پھر میرا بڑا بھائی بولا اور کہنے لگا، دیکھو آپی، آپ کا ہمارے سوا ہے ہی کون، اور ہم ہی تو آپ کے ہیں۔ آج صرف جو بھی کیا ہے وہ ہم نے کیا، آپ کی ساری زندگی یہیں گزر چکی ہے، اور ہم ہی ہیں جو آپ کے مستقبل کا سہارا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے بھائی مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ تبھی دوسرے نمبر والا بھائی کہنے لگا، آپ بھی ہمارے بچے اور ہماری بیویاں یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ان کا ہے؟ نہیں، جب بھی کچھ بات ہو تو کہتے ہیں یہ گھر تو پھپھو کا ہے، جبکہ گھر تو مردوں کے نام ہوتے ہیں، عورتوں کے نام آخر کون کرتا ہے؟ ویسے بھی آگے تمام تر خرچ ہم نہیں اٹھانے، اسی لیے آپ ایسا کریں یہ گھر ہم تینوں کے نام کر دیں۔ میرے بھائی خود اپنے منہ سے مجھے یہ الفاظ بول رہے تھے، اور اوپر سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا ہم نہیں سوچ رہے، بلکہ آپ کی بھابیاں اور بھتیجے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں۔
جبکہ میں اپنے بھائیوں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اندر ہی اندر کئی ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی۔ شدید بخار میں اس سے زیادہ درد سہنے کی مجھ میں ذرا بھی ہمت باقی نہیں تھی۔ میں نے کہا، تم لوگ یہ کیسے بھول گئے کہ میں نے کتنی محنت سے تم سب کو پڑھایا، لکھایا، نوکری لگوائی، تمہاری بیویوں کو سنبھالا، اب آخر میں آ کر محض گھر بچائے، کیا اب تم لوگ وہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو؟ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ وہ تینوں شرمندہ ہو کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اگلے دن میں نے اشفاق صاحب کو اپنے گھر بلایا اور ان سے صاف صاف بات کی کہ میں بھی اب ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ چاہے میں 45 سال کی عمر پار کر چکی ہوں، لیکن دل آج بھی زندہ ہے، خواہشیں آج بھی باقی ہیں، اور میں اب چاہتی ہوں کہ میرا بھی ایک شوہر ہو جو میرا ہو، میرے ساتھ ہو، میری زندگی کا ساتھی ہو۔ میری رضامندی سن کر اشفاق صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ جیسے برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر جب میری شادی کی بات میرے بھائیوں تک پہنچی تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تب اشفاق صاحب نے نہایت سمجھداری سے معاملے کو سنبھالتے ہوئے ان سے کہا، میاں اب کچھ تو شرم کرو، تم سب کی خوشیوں کی خاطر اب تمہاری بہن نے اپنی پوری جوانی برباد کر دی، اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے تمہارے لیے قربان کر دیے، اور آج جب وہ اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو تمہیں یہ بھی منظور نہیں؟ تمہاری بہن کے پاس اب صرف ایک چھت باقی ہے اور اب تم اس پر بھی نظریں جمائے بیٹھے ہو، تمہیں اس کی زندگی سے زیادہ اس کے مکان کی فکر ہے۔ جب اشفاق صاحب نے انہیں غیرت دلاتے ہوئے یہ باتیں کہیں تو وہ سب ایسے چپ ہو گئے جیسے انہیں سانپ سونگ گیا ہو۔ پھر اگلے دن میرا نکاح ہو گیا اور میں اشفاق صاحب کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ بے شک میرے بھائی آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، لیکن میری زندگی اب بدل چکی ہے۔ اللہ نے میرے صبر کا ایسا انعام دیا ہے کہ جو کام پہلے مجھے اکیلے کرنے پڑتے تھے، آج وہی کام میرا شوہر مجھے خود کرنے نہیں دیتا۔ میں بستر سے قدم نیچے رکھوں تو وہ خود ناراض ہو جاتا ہے۔ میری ہر خوشی، ہر خواہش کو وہ بہت باریکی سے محسوس کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ آج جا کر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ ایک خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے جیون ساتھی کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔